बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। सूरतुन निसा आयत नंबर 34। नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार और खाविंद की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में माल और आबरू की हिफाजत करने वाली हूँ। सबसे पहले अपने इस चैनल पर मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मेरा जो टॉपिक है वो शौहर और बीवी के मुश्तरका हुकूक पे है। देखिए, निकाह के जरिए आयत होने वाले हुकूक क्या है, 3 किस्म के होते हैं। एक वो है जो शौहर बीवी के दरमियान इकसा हैं, और 2 वो हैं जो दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए, आज हम यहाँ पर दोनों के मुश्तरका हुकूक को देखेंगे, यानी इक्वल जो सेम है। एक ये जो 6 हुकूक है। पहला ये है कि गलतियों और लग़ज़िशों पर चश्म पोशी हो जाए, और दूसरा दुख और सुख में शिरकत। तीसरा है इताअत इलाही के बाहमी ताउन, और चौथा है राजों की हिफाजत, और पांचवा है एक दूसरे के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना, और छठा है जिनसी हुकूक की अदायगी। अब हम देखेंगे कि गलतियों और लग़ज़िशों पर चश्म पोशी क्या है। मियाँ बीवी क्या है, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करने चाहिए। जैसे गलत ज़बानी हो या अमल की कोई गलती हो, इसका मकसद बुरा नहीं, और वो अनजाने में भी क्या है, अगर भूल कर हो जाए तो उसे माफ़ करने के काबिल है। या अगर ऐसी गलती हो जो माफ़ी के काबिल नहीं है, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ हो, तो ऐसी सूरत में उसकी इस्लाह ज़रूरी हो जाती है। जैसे चोरी करना, चोरी करने से क्या है, अल्लाह ताला ने हाथ काटने का हुक्म दिया है। और दूसरा जिना के बारे में यह है कि कोड़े मारे जाएं या संसार किया जाए। इसके अलावा जो गलतियां हैं, जैसे एक दूसरे पर गुस्सा आ रहा है, या एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाए, तो क्या है, इसको खामोशी के साथ इख्तियार किया जा सकता है। और फिर इस तरह मियाँ और बीवी जो बर्दाश्त करते करते ये हो जाते हैं कि दो दिल और एक जान हो जाते हैं। इसे एक नेकनियती और खुशी के गुमान और दिलों की मोहब्बत के साथ क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, उज़्र को तलाश करना चाहिए। यानी अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दिया जाए। या फिर कोई जैसे अब आप ऐसा ना हो कि थोड़े खाने पीने में कुछ गलती हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, कोई शक्कर ज़्यादा हो गई, या मिर्ची ज़्यादा हो गई, डांट दिए, लड़ाई झगड़ा हो गया। इस तरीके से भी क्या है, अपने आप को बचाया जा सकता है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से एक अजीम बात कही थी कि आपने कहा था कि अगर मुझे गुस्से में देखना तो मुझे राज़ी कर लेना, और अगर मैं तुम्हें गुस्से में देखूंगा तो मैं राज़ी कर लूंगा। ये जो हदीस है फ़िक़्हुस सुन्ना में जिल्द नंबर 2 एंड उसमें है कि 272। यानी अगर तुम मुझे गुस्से में देखो तो मुझे मना लेना, अगर मैं तुम्हें गुस्से में देखूं तो मैं तुम्हें मना लूंगा। इसके बगैर क्या है, गुजारा या निभाह मुश्किल है। और दूसरा हक जो होता है वो दुख और सुख में शिरकत। यानी मोहब्बत ना ही आसमान से उतरती है ना जमीन में टपकती है। इसके लिए क्या है, असबाब इख्तियार करना पड़ता है। यानी जो मोहब्बत को बढ़ाने वाले असबाब हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। बाहमी उल्फत और मोहब्बत क्या होता है, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के ताउन से, और इससे क्या है, इसी बुनियाद पर क्या है, घर और जो अहले खाना है वो खुशहाल या शादो आबाद होते हैं। समझिए, अगर नफरत है, कराहियत है, इसकी बुनियाद पर क्या है, घर वीरान और बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा शौहर और बीवी को क्या है, तंगी में फराख दिली और मुश्किलात और आसानी, हर हालत में गमों को दूर करने और खुशी के लिए एक दूसरे का ताउन क्या है, करना चाहिए। अब तीसरा जो हक है वो है इताअत इलाही, यानी अल्लाह ताला की इताअत में एक दूसरे का ताउन इख्तियार करना, एक दूसरे की मदद करना। जैसे कि एक बार सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अगर हमें मालूम होता कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है तो हम उसे अपना लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर अमाल क्या है, जिक्र करने वाली ज़बान और शुक्र करने वाला दिल है। और फिर साहिब ईमान बीवी है जो ईमान पर मदद की मुआविन और मददगार होगी मर्द के लिए। तो अहमद की यह हदीस है जिल्द नंबर 5 और 287, और तिरमिजी में 3093 है। अब देखिए, ईमान पर ताउन का मफहूम यह है कि नमाज और रोजे में या फिर दिगर इबादत में क्या है, याद दहानी कराए, और जिना वगैरह या तमाम हराम कारियों से क्या है, मना करे। यानी जो एक अच्छा पार्टनर होता है जिंदगी का, वो आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से रोकता है, गंदगियों से बचाने की कोशिश करता है,
اور اس کو کیا ہے وہ برائیوں سے روک کر ایک اچھا جنتی انسان یا جنتی انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے، پھر دونوں ایک ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مردوں اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتوں میں ان دونوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے 1309، اور پھر 1451۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، نیز اپنی بیوی کو جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے، اگر انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر کیا ہے پانی چھڑک دے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے، نیز اپنے شوہر کو جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مار دے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے 1308، اور نسائی میں جلد نمبر 3 205، اور ابن ماجہ میں 1336۔ اب دیکھیے اس سے پتا چلا کہ جو عبادات میں جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار اور نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اور پھر اب دیکھیے چوتھا ہے رازوں کی حفاظت۔ اب رازوں کی حفاظت میں کیا ہے، میاں بیوی دونوں کیا ہے ذمہ دار ہیں۔ لوگوں کے درمیان شوہر اور بیوی کی برائی کرے، نہ اس کے راز فاش کرے، نہ اس کے کوئی چھپے ہوئے عیوب کو کیا ہے ظاہر کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم و موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں یعنی مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حفاظت کے معاملے میں بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہے، زیادہ خطرناک اور زیادہ عظیم ہوتی ہیں۔ اس سے زنا سے بچ کر اپنے آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر راز چھپا کر گھریلو معاملے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر قسم کی بدنامی سے کیا ہے بچا کر رکھتے ہوئے کیا ہے نیک نامی کی حفاظت کرنی ہے۔ اب دیکھیے شوہر اور بیوی کے سب سے اہم راز وہ ہیں جو ان کے جنسی تعلقات سے متعلق ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر درجے کا شخص وہ ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے پھر وہ شوہر اور بیوی کے راز کو پھیلائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1437۔ راز کو پھیلانے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے، جیسے کہ بہت سارے مردوں اور عورتوں کی کیا ہے عادت ہوتی ہے کہ اپنے اندر کے کمرے کی باتوں کو ظاہر کرے۔ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھی، وہاں بہت ساری عورتیں اور مرد کیا ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم میں سے بعض مرد اپنی بیویوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور شاید عورتیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے بیان کرتی ہیں۔ تو پھر آپ سارے لوگ کیا ہے پھر اس بات پر خاموش ہو گئے، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے وہ بول پڑی، ہاں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، یقیناً عورتیں بھی ایسا کرتے ہیں اور مرد بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو۔ اس عمل کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی شیطان سرے راہ کیا ہے لبے سڑک یعنی سڑک پر لا کر کسی شیطان سے ملاپ کرے اور اس سے جمع کرے اور لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ مسند احمد جلد نمبر 6 اور 456۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایک دوسرے کی راز اور جو کمرے کی باتیں ہیں وہ باہر نہ کیے جائیں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے، یعنی ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا، سجنا، بناؤ سنگار کرنا، بہت سارے سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ایک قدر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ ان کا استعمال نہ صرف حلال ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ۔ آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینت کو جس کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا، کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز اہل ایمان کے لیے خالص ہوگی، دنیاوی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اب احادیث میں مردوں اور عورت سب کے لیے کیا ہے صفائی ستھرائی، زیب و زینت اختیار کرنا، اس کی طرف کیا ہے ترغیب دلائی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر یا بڑائی ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی کبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور 91، ایک آدمی معمولی لباس پہنے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا مال ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے کر رکھا ہے، نواز رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت اور تکریم کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے نسائی کی جلد نمبر 2 291 اور 296، ابو داؤد میں 4063۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے مناسب حد تک جتنا ہو سکتا ہے کیا ہے زیب و زینت اختیار کریں، کیونکہ باہمی الفت اور محبت کو بڑھانے میں جو مددگار ثابت ہوتی وہ ہے زیب و زینت بھی اختیار کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ عورتیں کیا ہے فطری طور پر زینت کو اختیار کرنے کا پسند کرتی ہیں، اور پھر بناؤ سنگار کی وہ حریص ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ چیزیں حلال کر دی ہیں جو مردوں کے لیے حرام ہیں، جیسے ریشمی کپڑا ہے، یا پھر مردوں پر گولڈ حرام ہے تو وہ عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ زینت کرتے وقت کیا ہے بعض باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی زینت میں حرام کاری نہ ہو، جیسے کہ آپ دیکھیے کہ بالوں کو جوڑنا، یعنی جو چٹلے وغیرہ جو کالے بال لگا کر بالوں کو یا بڑا یا چھوٹا کیا جاتا ہے، یا پھر جو بھویں ہیں جو اپنے ایبروز ہیں ان کے بالوں کو اکھاڑنا، یا پھر گوندنا یا گندوانا، دونوں پر حرام ہے۔ اور دانتوں کے درمیان کیا ہے گیپ بنانا کہ وہ اچھی لگے، تو یہ بھی کیا ہے اسلام میں حرام ہے۔ تو ایسی زینت سے بچتے ہوئے دوسری ساری زینت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس سے بھی بچانا چاہیے کہ تمام قیمتی وقت جو ہمارا قیمتی وقت ہے، جو اولاد کی تربیت میں، نیکیوں کے لیے، دین کے لیے، اچھے کاموں کے لیے جو ہم نکال سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بس وہ جا کر آئینے کے سامنے بیٹھی رہیں اور پھر کیا ہے آئینے کے سامنے ہی اپنا سارا وقت کیا ہے برباد کرتی رہیں۔ اور اجنبی مردوں کے سامنے کسی بھی قسم کی زینت کا اظہار کرنا ممنوع بھی ہے اور حرام ہے۔ اب باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے میں کیا ہے بناؤ سنگار کی جو تاثیر ہے، اس اہمیت کا اشارہ ہے کہ اس حدیث سے ملتا ہے۔ جیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہو رہے تھے اور اس وقت صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، گھروں کو کیا ہے شام میں پہنچو تاکہ جو عورتیں پراگند آئیں، یعنی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کنگھی کر لے، اور جس کے خاوند غائب تھے پاکی اختیار حاصل کر لے۔ یعنی یہ جو حدیث ابھی جو میں نے بیان کی ہے بخاری جلد نمبر 9 296 اور 297 ہے، اور مسلم میں 715 ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ مسافر کو اپنے گھروں کو پہنچنے کی اطلاع دینی چاہیے، یعنی گھر والوں کو مانوس کرنا چاہیے تاکہ گھر والے اور جو بیویاں ہیں وہ اچھے سے ان کا استقبال کر سکے، اور مرد جو ہے وہ بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے شوہر، یہ بھی بات پتہ چلی کہ شوہر کی موجودگی میں بیوی کو ہمیشہ بن سنور کر رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام اور صحابیات میں ایک بات نہایت ہی مشہور تھی کہ اگر کوئی شوہر گھر پر نہ ہوتا تو ان کی بیویوں کو خراب حالت میں دیکھا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بناؤ سنگار کے بغیر دیکھا تو پوچھا کیا عثمان موجود نہیں ہے یا غائب ہے؟ تو جواب دیا کہ عثمان کو نہ ہی دنیا سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی عورتوں سے کوئی رغبت ہے۔ تو جب یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو یہ بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان کیا تمہارا بھی اسی پر ایمان ہے جس پر میرا ایمان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہمارے اندر اسوہ اور نمونہ نہیں ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہے۔ تو پھر اس سے پتہ چلا کہ مسند احمد کی جلد نمبر 106 ہے۔ قابل غور یہاں پر جو بات ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگار کے بغیر دیکھا تو فوراً کیا پوچھا کہ شوہر کی غیر موجودگی کا ان کو اندازہ ہوا، تو اس سے وہ جوڑ کر پوچھا کہ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟
اور دوسرا، عورتیں اس وقت ہمیشہ صاف ستھری اور زیب و زینت کے ساتھ رہتی تھی جب شوہر ان کے گھر پر ہوتا تھا۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کا گھر میں داخل ہو تو بن سنور کر مسکراتے ہوئے استقبال کرے، اور پھر تھکاوٹ ظاہر نہ کرے، نفرت کی باتیں یا غصے کا اظہار نہ کرے۔ ایسا کر کے شوہر کو کیا ہے پھر اچھی چیزیں کر کے شوہر کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بیویاں شوہر کے گھر پر پہنچتے ہی کیا ہے تنگ دلی کا، یا پھر پراگندہ کپڑوں میں، گندی حالتوں میں، یا پھر تھکی مانی زبانوں سے کیا ہے شکوے شکایتوں کے ساتھ استقبال کرتی ہیں۔ ایک ماں نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی، کچھ الفاظ میں یہاں پر آپ کو بیان کروں گی، کہ اس نے کہا تھا کہ بیٹی، بدن کی صفائی میں غفلت نہیں کرنا۔ صفائی تیرے چہرے کو منور، چمکدار اور تیرے شوہر کو تیرا عاشق بنائے گی، تجھے بیماریوں سے بچائے گی اور جسم کی طاقتور رکھے گی۔ گندی عورت سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، کان اور آنکھ اس سے اچٹ جاتی ہے، نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے نہ اس کی بات سننے کو۔ شوہر کا جب یہ سامنا کرنا ہو تو اس حال میں کہ تیرا چہرہ شگفتہ ہو، تیرے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہو۔ مسکراتا چہرہ ہی محبت کی روح ہے۔ مرد بھی کیا ہے، اب دیکھیے اتنی اچھی ماں، اگر ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے تو پھر ایک بیٹی کا گھر کیا ہے جنت بن سکتا ہے۔ اگر ایسی مائیں جو بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اچھائی کی طرف توجہ دلاتے رہیں، تو وہ بچیوں کی زندگی کیا ہے سنور سکتی ہے۔ مرد بھی اپنی بیوی کے لیے ہر وہ زینت اختیار کرنی چاہیے جو اس کی مردانگی کی کیا ہے شان ہو۔ جیسے آپ دیکھیے کہ چاندی کی انگوٹی پہن سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، بالوں کی سفیدی کو سیاہی کے علاوہ کیا ہے بلیک کرنے کے علاوہ کوئی بھی کلر اختیار کر سکتے ہیں، خضاب وغیرہ سے بدل سکتے ہیں، اور دوسرا خوشبو استعمال کریں اور پھر مسواک کریں۔ ان سب چیزوں سے کیا ہے پھر اور البتہ اگر زینت کی خاطر کوئی حرام کام کرنا زینت کے لیے، جیسے داڑھی کو منڈوانا پڑے تو وہ نہ کرے، یا سونے کی انگوٹی یا سونے کی چین پہنے تو وہ بھی نہ کرے، ریشمی کپڑا نہ پہنے، کپڑوں کے ٹخنوں تک نہ لٹکائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چند معمولی پابندیاں رکھی ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ پیو، حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو، پہنو اور صدقہ کرو، اسراف اور تکبر سے بچ جاؤ۔ بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ اب جو چھٹا حق ہے وہ جنسی حقوق کی ادائیگی ہے، یعنی شوہر بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کی جنسی خواہش کا احترام کرے۔ ضروری ہے، اس میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قدرت اور استطاعت کے باوجود ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرے۔ جب بھی شوہر کا ہم بستری کا ارادہ ہو تو اپنی خواہش عورت کی طرح اللہ عورت کو جب بلائے تو وہ فوراً کیا ہے اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو منع کیا گیا، جیسے حیض و نفاس کی حالت میں یا پھر رمضان کے روزوں کی صورت میں۔ اس صورت میں کیا ہے پھر عورت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، جس کی بنا پر شوہر غصے میں رات گزارے، تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے آسمان والا ناراض رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے بخاری کی جلد نمبر 9 258 اور مسلم کی 1436۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک جگہ اور ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے اسے آنا چاہے تو خواہ وہ تندور پر ہی بلائے تو اس سے تندور پر ہی اگر روٹی ہو تب بھی کیا ہے پکتی ہوئی روٹی کو چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے۔ ترمذی 1160 اور صحیحین میں 1202۔ پھر اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی نماز ان کے کان سے اوپر سے گزر جاتی ہے، ایک بھاگا ہوا غلام جب تک وہ مالک کے پاس نہ لوٹے، اور دوسری وہ عورت جو سوتی ہو اور اس کے شوہر اس پر راضی نہ ہو، اور تیسرا وہ کہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، یعنی ایسا امام، ایسا جو حاکم ہے جسے لوگ پسند نہ کرتے ہوں، وہ بھی کیا ہے
اس کے اوپر سے نماز، ان کی نمازیں کیا ہے، ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ 360۔ مگر حرام کاموں میں عورت کی شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیے حیض اور نفاس کی حالت میں، رمضان کے دنوں میں جماع کرنے سے، یہ ساری چیزوں سے کیا ہے پھر احتیاط اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمانی کیا ہے، کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ صرف بھلائی کے کاموں میں ہے۔ یہاں پر بخاری کی یہ حدیث ہے، جس عورت کے لیے مرد کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے، یعنی جس وجہ سے بیوی کے بستر سے الگ رہنا مرد پر بھی حرام ہے، مرد کے لیے لازم ہے کہ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے حساب سے اپنی بیوی کی حاجت کو کیا ہے، اس کے حق کو ادا کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف ہمیشہ رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ مَيْلٍ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حق ہو، عدل کرنا چاہتے ہو، تو بھی ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں کرنا کہ ایک بیوی کی طرف پوری کی طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکا کر چھوڑ دو، یعنی ایسا نہ ہو وہ جو خالی ہے، یعنی یا تو شوہر دوسری شادی کر لے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی وہ حق کو ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ شوہر کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے گا اور پھر وہ کیا ہے دوسری بیوی کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، یعنی نہ تو وہ بیوی شوہر والی بیوی بن کر رہے گی، نہ تو وہ پھر مطلقہ ہوگی یا پھر بیوہ۔ ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر نفلی عبادتوں کی وجہ سے شوہر کا حق مارا جا رہا ہے تو نفلی عبادتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اس طرح مردوں کے لیے بھی ایسے ہی حکم ہے کہ اگر وہ نفلی عبادتوں میں مشغول رہتا ہے اور بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ کیا ہے نفلی عبادتیں نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، حدیث آئیے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر صحیح پہنچی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور پوری رات قیام کرتے ہو؟ انہیں نے کہا کہ سچ ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اور روزے رکھو اور نہ بھی رکھو، سو بھی، تہجد بھی پڑھو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، اور تم میں سے ملنے والوں کا حق ہے۔ تمہارے لیے ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا کافی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اس طرح پورے سال کے روزے کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ بخاری جلد نمبر 5 123 اور مسلم 1159۔ سورۃ النساء سنن نسائی میں آتا ہے جلد نمبر 4 اینڈ 209 میں اور 215 میں یہ واقعہ کچھ اور اس طرح مزید بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک عورت سے شادی کی، پھر ملاقات کے لیے آئے تو میری بیوی سے میرا حال چال پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد جو تھے وہ معاملے کو سمجھ گئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر کہا میں نے ایک دیندار عورت سے کیا ہے تیری شادی کی اور تو نے اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ذوق عبادت کی وجہ سے اپنے والد کی بات پر کیا ہے توجہ نہیں دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، لہٰذا قیام بھی کرو اور سو بھی، اور روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ شوہر اور بیوی کی جو اہمیت کو پیش نظر اسلامی جو شریعت کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے یا پھر نہ جانے کی قسم کھا لے تو اسے قسم توڑنا کیا ہے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 226 اور 227 میں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں یعنی ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کی طلاق کی یا جدائی کی یا پھر کوئی احکام کی بات کرتا ہے تو فوراً یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب اس بات سے ہم کو کیا ہے پتہ چلا کہ جو بیوی ہے
بیویوں سے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو اسے کیا ہے 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی. اس مدت کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو توڑ دے گا تو کیا ہے پھر وہ کفارہ ادا کرے گا قسم کا اور اس کے بعد قسم کو توڑ دے گا. عدل و انصاف کیا ہے کہ دامن تھامے گا. اگر اس کے حقوق کو ادا کرنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ 4 مہینے کے اندر حقوق ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ عدالت اس کے معاملے میں دخل اندازی کرے گی اور پھر اس کے بعد وہ جو بیوی کو جو حق ہے وہ عدالت دخل اندازی کر کے مجبور کرے گی مرد کو کہ وہ عورت پر ظلم اور زیادتی نہ کرے بلکہ یا تو اس کو طلاق دے دے یا پھر اس کو اپنے نکاح میں لا کر اس کے حقوق ادا کرے. یعنی اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عدالت کو دی ہے. فقہائے کرام کے اب دیکھیے خیال ہے کہ وطی کا جو حق ہے نہ ملنے کی بنا پر نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کو ہٹا دیا جا سکتا ہے. اسے وقفے کی اصطلاح میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ کی اصطلاح میں اسے فسق العیب کہتے ہیں, یعنی خواہ جسمانی عیب ہو یا پھر اخلاقی ہو یا بیوی کو تنگ کرنے کے لیے یا پھر اس کو ستانے کے لیے ہو, دونوں حالتوں میں کیا ہے بیوی کا حق نہ ملنے کی بنا پر نکاح کیا ہے فاسخ کیا جا سکتا ہے. تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہاں پر یہ جو تھے مشترکہ حقوق تھے, دونوں کو ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو شوہر اور بیویوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے صحیح حقوق کو اسلام کی روشنی میں ادا کرنے والے بنائیں اور اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف فرمائیں جو دونوں سے ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں شاد و آباد اور خوشحالی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں لائے اور پھر ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے. اور ایک دوسرے کی اور ایک بات میں یہاں پر آپ کو ایک نصیحت کروں گی کہ آج کل کی جو عورتیں ہیں اور آج کل کے جو مرد ہیں جو بھٹک رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ عورتوں کو صحیح محبت شوہر کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے عورتیں کیا ہے بھٹک رہی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے انسان کی. وہ فطرت کیا ہے کہ اگر عورت مرد کے لیے 4 عورتیں یعنی 4 نکاح اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے ہیں, لیکن عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح جائز نہیں کیے. ایک ہی مرد کے انڈر میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو رکھا اور اس کے اوپر اور 3 سوتنوں کا مطلب وہ رکھا. لیکن یہاں پر جو عورت کو شوہر سے پیار محبت اور سیٹسفیکشن نہیں ملتا, اسی وجہ سے یہ ہے کہ عورتیں کیا ہے بھٹک رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی نیکسٹ جو ویڈیو ہے آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.